Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ की आवाज़ मुस्तफ़ा दीवान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुस्तफ़ा दीवान। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में अपने कामयाब ओवरसीज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन ओवरसीज़ में आकर बहुत सी कामयाबियाँ समेटी। आज हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही शख्सियत को मदऊ किया है, लेकिन उनकी तारफ़ से पहले मैं थोड़े से अल्फ़ाज़ उस मौज़ू पे डालना चाहूँगा, जिसकी वजह से जिस बेस पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो ना घिसता है, ना माँद पड़ता है। तालीम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ना कभी नुकसान होता है, ना कम होती है। तालीम के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तालीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपके लाशऊर में शऊर को पैदा करता है। आपको अच्छी और बुरे की तमीज़ सिखाती है। जी नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं हमारे ओवरसीज़ आयरलैंड के सदर कासिम हयात गोंदल साहब। कासिम हयात गोंदल साहब को मदऊ करने से पहले मैं इनका तारुफ़ कराना पसंद करूँगा। कासिम हयात साहब ने इब्तदाई तालीम मंडी बहाउद्दीन से हासिल की, फिर हायर एजुकेशन के लिए यूके में आ गए, वहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की। अब आयरलैंड में अपनी एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट फर्म रन कर रहे हैं, बहुत ही कामयाब इंसान हैं, हमारा ओवरसीज़ का बहुत बड़ा एसेट हैं। अब हम उनसे ही उनकी आप बीती सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच दीवान साहब। कासिम साहब, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से कैसे यूके आए, किन-किन मुश्किलात से गुज़रे, फिर आयरलैंड आए, यहाँ पे ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स एज़ यूजुअल पहले आपने जॉब की होगी, फिर तो ये सारी स्टोरी, ये सारी मुश्किलात और कामयाबी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। जी ज़रूर सर, ज़रूर। दीवान साहब, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम तो मंडी बहाउद्दीन से ही हासिल की थी। मैं मंडी बहाउद्दीन के साथ एक गांव है साना, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैट्रिक एफएससी मैट्रिक मैंने मंडी बहाउद्दीन से किया था, फिर एफएससी के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया। उसके बाद फिर मैंने बैचलर्स जो है वो लंदन से किया था, और बैचलर्स के बाद ही फिर मैं जो है मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर जो है उसका आगाज़ किया, और साथ साथ जॉब शुरू की मैंने। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी, जो एक मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन थी, तो वो की मैंने। उसके बाद फिर जॉब के सिलसिले में ही मैं पाकिस्तान से जो है वो आयरलैंड मूव कर गया। और पाकिस्तान में मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में ही मेरा था ज़्यादा इंटरेस्ट भी था, और उसी तरफ कैरियर भी जा रहा था। तो पाकिस्तान में दुनिया में 4 बड़ी हैं फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, उसमें से एक से मैंने आगाज़ किया पाकिस्तान में। वो यूजली 150-60 कंट्रीज़ में उनकी बेस है, वो काम करती हैं। तो वो उसी के सिलसिले में मैं फिर पाकिस्तान से यहाँ पे आ गया आयरलैंड में। उसकी एक ख़ास वजह ये थी कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है मैं काम करना चाहता था, और अपना मुल्क था, और इंटेंशन भी यही थी कि वहाँ पे रह के जो है वो सर्व करूँ। लेकिन वहाँ पे जो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो एक हद तक होती है, तो उसके लिए मुझे ये लगा कि अभी मेरे पास टाइम है, एज भी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि मैं थोड़ा और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बाहर का लेके आऊँ। हो सकता है कल को मैं जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकूँ। तो इसी सिलसिले में फिर मैं आयरलैंड में आ गया। तो अब जो है पिछले 5-7 साल से यहाँ पे जो है वो काम कर रहा हूँ। ठीक, तो कासिम साहब, आप यहाँ आयरलैंड में आए, आप एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बेस्ड फर्म रन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप किन कंपनियों से डील करते हैं? जी, डे टू डे ड्यूटीज जो हैं वो हम जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें अकाउंट्स, ऑडिट और
فائنینشیل ایڈوائزری، رسک ایڈوائزری اور یہ سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور موسٹلی ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بڑی ملٹی نیشنلز کمپنی ہوتی ہیں جو ساری دنیا میں ہے اوبیسلی. جو یورپ کی اور امریکہ کی جو ساری بڑی کمپنیز ہیں ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ آئرلینڈ میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیکس کارپوریشن ٹیکس ریٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے سب سے کم ہے. تو اس لیے یہ ان کو یہ چیز بینیفٹ دیتی ہے کہ وہ یہاں پہ اپنا ہیڈ آفس رن کریں اور اپنی بیس بنائیں. ایپل وغیرہ اور جو جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں انکلوڈنگ فیس بک. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ہماری کلائنٹ پورٹ فولیو جو ہے وہ تو کافی بڑا ہے. ہمارا ہر قسم کے کلائنٹس ہیں ہمارے پاس. آئی ٹی کے ہیں اور جو کنزیومر ریٹیل ہے جیسے یہ بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں یا سپر سٹور ہیں آپ کے پاس بھی ہیں, ایزڈا وغیرہ اور ٹیسکو اور یہ وہ اور یہ بھی ہیں. ہر قسم کے کلائنٹس جو ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں. کئی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم آڈٹ ان کا ہم کرتے ہیں, کئیوں کو جو ہے وہ ان کا رسک ان کی جو پروفائل ہوتی ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کافی ایک براڈ سا ہے یہ سارا پروفیشن. جی تو قاسم صاحب جب آپ آئے آئرلینڈ میں, ظاہر ہے آف کورس آپ ایک نئی ملک میں اور آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ کیسے اور کیسے آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک ایکسپیرینس ہماری آنے والی جنریشن کے لیے. بالکل دیوان صاحب, مشکلات جو ہیں وہ جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس میں تھرو آؤٹ آپ کو پیش آتی ہیں. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں تو اب جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس کا ایک ہی اس کا فارمولہ ہے, وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ when there is a will there is a way. جب آپ کی نیت ہے اور جب آپ کا ایک فوکس ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو راستہ مل جاتا ہے. اور ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے. تو ہمیں اس لیے جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو اسی طرح مشکلات تو تھیں بالکل. جب میں لندن گیا تھا تب بھی مشکلات تھیں. ظاہر ہے پاکستان سے موو کرنا وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ ایک سیلف ایک بڑا ٹف ٹائم تھا. اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو بچے تھے مطلب پاکستانی وہ کافی جو تھے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو پڑھنے جاتے ہیں وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتے, وہ چھوڑ دیتے ہیں اور گائیڈنس نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں پک کرتا چلا گیا. اور لیکن میرا فوکس تھا کہ میں نے جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچنا ہے اور میں نے یہ تعلیم جو تھی اس کے ساتھ میرا ایک بڑا جو تھا وہ انٹرسٹ تھا میرا بہت زیادہ. تو اسی لیے جو ہے وہ اسی فوکس کی وجہ سے اور نیت کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات جو ہے وہ آسان ہوتی گئیں. اور ایک سیلف میڈ ہونا جو ہے وہ بھی تھوڑا ضروری ہوتا ہے جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم آگے نکلیں گے. تو آپ جتنی جلدی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو جائیں وہ بھی اتنا بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس سے پھر آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, آپ کو ایکسپیرینس ملتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک خود اعتمادی جو ہے وہ آپ کے اندر ہو تو پھر وہ ساری مشکلات جو ہیں ہرڈلز جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. تو یہی تھا, اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. اور جو ہے وہ باقی ظاہر ہے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ساری زندگی ہوتی ہیں. باقی جو ہے وہ محنت اور تعلیم یہی تھا دیوان صاحب. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں اور کوئی مجھے ان کا اینڈ نظر نہیں آتا کہ یہ کب تک جو ہے وہ جاری رہیں گی. ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار. بالکل جی بالکل. یہ کئی یہ جملے ایسے ہیں جو ہم نے بچپن میں سنے تھے لیکن ہم شاید یہ سوچتے تھے کہ یہ صرف کتابی باتیں ہیں, لیکن جب آپ ان کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ بالکل. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب بڑے ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ
کچھ بھی اگر ان کے منہ سے نکل رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ضرور کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. تو جتنی جلدی ہم وہ لاجک سمجھ جائیں اتنی جلدی جو ہے وہ آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. یہ ایک پیغام ہے ہمارا اپنے یوتھ کو قاسم حیات صاحب کی طرف سے. ان کی زندگی کے تجربے کا نچوڑ, ان کی کامیابی کے پیچھے راز, کہ جب آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہو تو پڑھیں. کیونکہ ہم بھی بچپن میں ایسے ہی تھے, جب ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھو تو بچے کہتے ہیں لو پڑھائی میرے لیے ہی رہ گئی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ تعلیم کے ثمرات ہیں جو آج قاسم حیات صاحب سمیٹ رہے ہیں. تو قاسم صاحب, اب میں تھوڑی سی بات کروں گا اوورسیز فورم کی. جب ہم نے اوورسیز فورم لانچ کیا تو آپ کو بھی ظاہر ہے پتہ چلا, آپ سے رابطے ہوئے, اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ اپنے عہدے کے لیے ایک فٹ ہیں. تو کیا وہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے آپ نے اوورسیز فارم کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا؟ جی بالکل, رابطہ جو ہے وہ میں نے ہی کیا تھا چیئرمین صاحب سے, اور یہ بڑی ان کی شفقت تھی کہ انہوں نے مجھے کنسیڈر کیا اس پوسٹ کے لیے. تو اس کے پیچھے ایک کافی لمبی سٹوری ہے. میں اصل میں شاید جب میری چیئرمین صاحب سے بات ہوئی تھی, کافی عرصے بعد میری ان سے بات ہوئی تھی, شاید ان کو پہلے یاد بھی نہ ہو جب میری ان سے بات ہوئی تھی. تو ایک تو میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ فورم جو ہے وہ لانچ کون کر رہا ہے, تو وہ obviously شاید رضا رانجھا صاحب کی یہ کاوش تھی, ان کی یہ سوچ تھی, ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فورم جو ہے یہ چلانا ہے. تو میں ان کی طرف جو ہے, جب ہماری اسکول لائف تھی تو تب انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا, قریب بچیوں کی شادیاں کروانا. تو اس ٹائم ہم چھوٹے تھے, میری اسکول لائف چل رہی تھی, کالج لائف تھی. تو خبروں وغیرہ میں یا اخبار وغیرہ میں ہمارا ادارہ تھا, تو وہاں پہ اخبار آتی تھی, تو اس میں ہم پڑھتے تھے. تو وہ ایک پکچر بنی ہوئی تھی دماغ میں کہ مطلب یہ جو ہے یہ ان کا ایک سول پرپس جو ہے, یہ جو ان کا ایک مین کام ہے وہ ہے سوشل ویلفیئر, کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور اس کے یہ ایک سب سے بڑی ریزن تھی. اور دوسرا یہ کہ جب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور ہمارے ضلع میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں, مطلب جب آپ دیکھتے ہیں پرابلم بہت زیادہ ہیں, ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن آج کل اوورسیز کا ہے ہماری اکانومی میں. اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو اس کو کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ 22% ہے, اور 22% بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہماری جو ٹریڈ, ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں, وہ زیادہ ہیں ایکسپورٹ کرنے سے. تو وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ٹیکس, جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے پیسوں سے وہ کور ہوتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ سسٹم چل رہا ہے. اور باقی جو پوری اکانومی ہے اس میں اوورسیز کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, لیکن ان ریٹرن مطلب اس کے بدلے میں بالکل جو ہے وہ اس چیز کو ایکنالج نہیں کیا جاتا. حالانکہ اوورسیز کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اپنی, ان کا کوئی وہ اپنا فائدہ نہیں ہوتا, وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, انصاف ہو, ان کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں, اور مسئلے بھی وہ ہیں ان کے جو بالکل مطلب ایک لیجیٹیمیٹ, جو ایک بالکل جو ہیں وہ اللیگل, یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں, ان کے بالکل جائز مسئلے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک فورم ہونا یا ایک پلیٹ فارم ہونا ضروری تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر ہے ان کو یہ ویژن دیا, یا ان کو یہ سوچ دی کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا ایک انیشیٹو لیں. تو اس کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں, اپنے آپ کے لیے یا اپنے جو آس پاس کے ہمارے بھائی ہیں اوورسیز ان کے لیے, اور اپنے ملک کے لیے بھی. کیونکہ ہم کوئی بھی جو غلط بات تو ہم کرتے نہیں ہیں, غلط ریکوائرمنٹ ہماری ہے نہیں, ہم بالکل جائز بات کرتے ہیں, اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے ہر بندے کے ساتھ, چاہے وہ اوورسیز میں ہے یا نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف یہ اوورسیز کے لیے. تو ایک سوچ ہم دے رہے ہیں, مطلب ایک جو ہے وہ ایک ویژن دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں,
اور حالانکہ ہمارا لڑنا بنتا نہیں تھا کیونکہ ہم تو اپنی مرضی سے یا بجائے اپنی نامرضی سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان سے تو ہم بالکل ایک قسم کے کٹ آف ہیں. ہماری زندگی ادھر گزرے گی لیکن ہم نے ایک سوچ تھی, ایک ویژن تھا اور اس کے ساتھ چلنا تھا. تو ناظرین دیکھیں قاسم صاحب کے بھی وہی خیالات ہیں جو آلموسٹ ہمارے گزشتہ ہر پروگرام میں آنے والے اوورسیز ممبران اور اوورسیز سے میں جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی ایک ویژن ہوتا ہے, یہی ایک سوچ ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اوورسیز فورم کا قیام نہ صرف اوورسیز بلکہ اپنے شہر, اپنے ملک, اپنے ضلع میں بسنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک احسن اقدام تھا, اور جس کی مثال ہم روزانہ سوشل میڈیا پر, لوکل میڈیا میں منڈی بہاؤالدین دیکھتے ہیں. اوورسیز کے کارنامے جن میں روزگار اسکیم, یونیورسٹی بناؤ مہم, یہ تو جو 2 پروگرام ہیں یہ آج کل ہمارے ریسنٹلی لانچڈ پروگرام ہیں. قاسم صاحب آپ چونکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یو کے آ گئے, آف کورس اگر منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی ہوتی, میڈیکل کالج ہوتا تو شاید آپ کو یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو کے نہ آنا پڑتا. تو میں آپ سے اس بارے میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ آواز لگائی ہے کو یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے, اقتدار میں بیٹھے ہوئے ممبران کا کام ہے جو اوورسیز کر رہے ہیں کہ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی ہونی چاہیے. اور آف کورس منڈی بہاؤالدین کا کمپیریزن آپ دوسرے ڈسٹرکٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں ضلع منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے یا کسی تیسرے ضلع پہ نہیں ہے, تو میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی کمپیریزن کیا تھا کہ منڈی بہاؤالدین کی قابلیت تو دیکھیں آپ کہ سول جج ہیں تو اس میں بھی منڈی ٹاپ پہ ہے. اگر سی ایس پی آفیسرز دیکھتے ہیں اس میں بھی منڈی ٹاپ پہ ہے. اگر آئی ٹی بیسڈ جابز دیکھتے ہیں اس میں بھی منڈی ٹاپ پہ ہے. اگر فائنینشیل انالیسسٹ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی صورت میں وہ بھی ٹاپ پہ ہے. دیکھیں کہاں منڈی بہاؤالدین, کہاں آئرلینڈ. تو یہ تو منڈی بہاؤالدین ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے پوری دنیا میں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, میں آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا ہماری جو یہ مہم ہے. یہ اس کے پیچھے obviously ایک بڑا ویژن تھا, اس کے بعد یہ ڈیسیژن لیا گیا. لیکن یہ جو پرابلم ہے دیوان صاحب, یہ صرف منڈی بہاؤالدین کے لیے نہیں ہے, یہ ایک نیشنل لیول کا ایک کرائسس ہے. یہ ہمارے پورے ملک کے لیے پرابلم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اس میں اتنی فلکچویشن نہیں ہوتی, وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ہمارے کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو ہمیں ملتے نہیں ہیں, تو لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ 55 یا 60% ہے, اسی پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن اس میں سے جو بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں, یونیورسٹیز کے لیے, کالجز کے لیے, وہ صرف 6%, اونلی 6%. تو یہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول میں تو ان کو وہ سے 50-60% جو ہیں وہ بچے جا رہے ہیں ہمارے, اور اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے پہلے 5 ملکوں میں ہیں جس میں سب سے تھوڑے بچے اسکول جاتے ہیں, اور باقی ملک جو ہیں وہ نائجیریا وغیرہ یا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری سٹینڈنگ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 50-60% زیگ ہمارا ہے, اس میں صرف 6%. تو یہ بہت چھوٹا فگر ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو بچے یونیورسٹی, کالجز اور اسکول نہیں جا سک رہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک براڈر سوسائٹی پہ جاتا ہے, ہمارے پورے ملک پہ جاتا ہے. اور اس میں ایک فنڈامنٹل جو اس میں مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی نہیں, کالجز ہیں, اس کے بعد یونیورسٹیز آتی ہیں, لوگوں کے اپنے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں. ہم کوئی اتنی جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ تو ہماری ہے نہیں, اور ادارے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے. تو کئی لوگ بیچارے افورڈ کر سکتے ہیں, کئی بیچارے نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں, ہم سب بھائی جو میرے بڑے بھائی ہیں اس میں اوورسیز فورم کے ممبران, جو لوگ بھی گاؤں سے یا شہروں سے
बिलोंग करते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। और कितने लोग हैं जो जिनका मतलब आपने नाम लिया कि जो सक्सेसफुल हुए हैं, और उन्होंने कितनी, उनके वालिदैन ने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की है। जी बहुत तो हैं माँ बाप बहुत ज्यादा, हाँ जी। तो वो कई लोग होते हैं जो कर सकते हैं, कई बेचारे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसकी कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी का ना होना ये इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा इशू है। ये जो चीज यूनिवर्सिटी का ना होना जो है ये डिस्करेज करता है लोगों को। लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं है, हम कैसे बच्चों को भेजें। तो ये एक बड़ी जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हमें यूनिवर्सिटी मिलती है कल को, तो सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का फायदा नहीं है इसमें। जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे वो आगे पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। जैसे आज तक हम मंडी बहाउद्दीन से हम अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, जजेस हैं, हमारे वकील हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो इसी तरह कल को ये बच्चे भी आगे जाके, तो ये तो कोई देखे ना, कोई एक्सक्यूज ही नहीं ना बनता कि अगर हुकूमत के या कोई कहे कि जी मंडी बहाउद्दीन को क्यों यूनिवर्सिटी ना दी। तो इसलिए ये मुतालबा जो है मेन मुतालबा है, और ये हमारे लिए नहीं है, पूरे मुल्क के लिए। और इसकी कोई रीजन नहीं बनती जिसकी बेस पे कोई भी बंदा ये कह सके कि मंडी बहाउद्दीन को क्यों दी जाए यूनिवर्सिटी। तो ये तो बात होगी यूनिवर्सिटी की। अगेन मेडिकल कॉलेज बिल्कुल सारे फैक्टर्स वो ही हैं। आप देखें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो हमारा, आप ये देखें कि कितने कम डॉक्टर्स हैं, अगर आप उसके भी स्टैटिस्टिक्स निकालें, ये चीजें वो हैं दीवान साहब जो हर रोज जिनका इम्पैक्ट हम पे होता है। एक डॉक्टर जो है वो अगर उसके पास लाइन में 5-10 पेशेंट्स पड़े हुए हैं, तो कई पेशेंट्स जो जिनको जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है वो इग्नोर हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं, और इस पे जो है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये शौर हम ओवरसीज फोरम के थ्रू हम दे रहे हैं। पहले आप ये देखें कि 2-3% या 0.7% हमारा जो बजट है वो एजुकेशन पे जा रहा है। हमारी इस ये जो हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है, इसकी वजह से जरूर किसी न किसी का दरवाजा जो है वो जरूर खटखटाएगा, और लोग ये देखेंगे कि जो है वो लोग बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ब्रॉडर विजन है जो हमारे पूरे मुल्क में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और महीनों में जब लोग इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे कि ये जो है ये लोग खड़े हुए हैं, तो वो हमें ज्वाइन करेंगे इस सारी मुहिम में। जी कासिम साहब, मैं ऐड करता चलूं कि ज्वाइन करने की ये बात है कि कितने नॉन ओवरसीज लोग हैं मंडी बहाउद्दीन से जिन्होंने हमारे से राब्ते किए, हमारी मुहिम में आगे आगे हैं। मलक सलाहुद्दीन साहब जिनमें से एक नाम हमारे मंडी बहाउद्दीन से, और कितने लोग हैं ओवरसीज में। हमारे मुदस्सर फैज रांझा साहब हैं, अब्दुल हमीद चमन साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, डॉक्टर तकी बुखारी साहब, ये तमाम वो लोग हैं। और ऑफ कोर्स हमारे चेयरमैन शाहिद रजा रांझा साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे खुर्रम रांझा साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो जिन्होंने ये सोच लेकर आगे बढ़े और इस मुहिम को उजागर कर रहे हैं। बेसिकली क्या चीज है? अवेयरनेस। कभी किसी ऐवानों में बैठे या सियासी लोगों ने ये कभी कहा ही नहीं कि हमारी जरूरत क्या है। वो तो सिर्फ गलियां और नालियां, दो ही चीजें उन्हें आती हैं कि सड़कें बना दें, गलियां बना दें, नाले बना दें। अब 70 साल के अंदर जो गलियां, नालियां और सड़कें नहीं बनी वो अब बनेंगी। काश के वो वक्त या उस वक्त के हुक्मरान जब अमेरिका और यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही थी और हमारे इंडो पाक के अंदर महल बन रहे थे, है काश के उस वक्त के वो जो हुक्मरान थे उन्हें ख्याल आता वो यूनिवर्सिटियां बनाते। अगर हम माजी में जाएं तो दुनिया के ऊपर बड़े से बड़े साइंसदान, रियाजीदान, साइंसदान सब मुसलमान थे। अगर हम अपनी ब्लैक हिस्ट्री को देखें और अगर आज हम उसके साथ अपने आप को कंपैरिजन करें तो टोटली उल्ट है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत है हमें। मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दें, जिसकी मिसाल आप हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ना उन्हें गाड़ियां चाहिए, ना उन्हें बंगले चाहिए, ना उन्हें मुरब्बे चाहिए। वो अपने मुरब्बे, वो अपनी गाड़ियां, वो अपनी कोठियां खुद बना लेते हैं। तालीम की जरूरत है। और ऑफ कोर्स
ہمارے ملک میں ایک یہ بہت بڑا فقدان ہے، بچے بہت سے تعلیم یافتہ ہے، کئی ڈاکٹر ہیں، کئی انجینئر ہیں، انہیں جابیں نہیں ملتی، لیکن یہ ایک قومی ایشو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم ایک مسیحا کے انتظار میں ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ اگر جوش کو دیکھے تو وہ بھی کسی مسیحا کے انتظار میں ہے، مسلمان بھی مسیحا کے انتظار میں ہے، ایسے ہی پاکستانی بھی ایک مسیحا کے انتظار میں ہے۔ مسیحے کا نام لے کر کئی آئے کئی چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ کئیوں نے ہمیں ڈاج کروا کے چلے گئے لیکن کیا کچھ بھی نہیں، کئی 25 سال 30 سال اقتدار میں رہے، کبھی کوئی جرنل کوئی آمر آ گیا وہ 12 سال اقتدار میں رہا، کیا کچھ بھی نہیں سوائے باتوں کے۔ بالکل۔ تو اب ہمیں اٹھنا ہے، جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، یہ ہمارا نہیں ہمارے آنے والی نسلوں کا مطالبہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے۔ یونیورسٹی کوئی اوورسیز کی ضرورت نہیں، یہ پورے ضلع کی، یہ تمام پاکستان کی، یہ تمام پورے صوبے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یونیورسٹیاں کالجز چاہیے اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں اسکولوں کی ضرورت ہے۔ تو اس سے آگے میں ایک سٹیپ لوں گا، اوورسیز کا پروگرام جو روزگار سکیم ہے، ہم ایک ویژن لے کے آئے کہ روزگار سکیم متعارف کروانا چاہیے۔ چلے جو ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، جو بچے ان دا اسٹریم لائن ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہم فوکس کرتے ہیں کہ انہیں ایجوکیشن اچھی سے اچھی دلوائیں۔ جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بے روزگاری کی وجہ سے روزانہ کرمنل ایکٹس بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، چوریاں، ڈکیتیاں، اغوا برائے تاوان، اوورسیز اسپیشلی اس کی وکٹم بہت زیادہ تھی۔ اگر میں اپنے بچے بیچتا ہوں تو میری سب سے بڑی پرابلم ہے سیکیورٹی۔ آپ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کی بھی سب سے بڑی پرابلم سیکیورٹی ہے۔ تو ہم نے یہ روزگار اسکیم متعارف کروائی، کیوں نہ ان بے روزگاری کو ختم کیا جائے تاکہ کرمنل یا کرائم ریشو کم ہو۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ اپنی آراء پیش کیجیے۔ دیکھیں دیوان صاحب، یہ تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا اگین، اور بڑا سکسیسفل انیشیٹو تھا، بڑا کامیاب ایک جو ہے وہ یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ کافی ملکوں میں کیا بھی گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ تو کافی پورے ایک ملکی لیول پہ یہ کام کیا گیا۔ ہم نے تو اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا، اتنی ایفرٹ تھی، اتنا ہم کر سکتے تھے جتنا کیا۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سکسیسفل جو ہے وہ کام ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے دیوان صاحب کہ یہ جو لوگ ہیں، اگر تعلیم، میں دوبارہ تعلیم پہ ہی آؤں گا، کیونکہ اگر ہم اس پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی جو پاپولیشن ہے یا جو والیوم ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کام جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پر کرنا پڑے گا۔ جو کریں گے انشاءاللہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے یا پیچھے ہٹیں گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد سے سارا کچھ پاسبل ہوتا ہے۔ لیکن مین فیکٹر جو ہے نا وہ وہی ہے تعلیم پہ، اور اس پہ جو ہے وہ ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ یہ جو روزگار سکیم ہے یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ دیکھیں نا، آپ ایک پروفیشنل مطلب ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی دوسرے اس پہ جا سکتے تھے یا وہ کوئی غلط کام میں انوالو ہو سکتے تھے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو تو کھلانا ہے، کوئی ایک عام آدمی جو ہے، تو وہ جب ہم اس کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو روزگار مل رہا ہے، تو وہ ضرور اس سے کامیاب ہو، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں، اس کا جو ایک پورا خاندان ہے، اس پہ ایک بڑا پازیٹیو اس کا ایک جو ہے وہ مثبت اس پہ امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھیں جب روزگار آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی جو اپرچونٹیز ہیں آپ کو اور زیادہ کھلتی ہیں اور ملتی ہیں، تو آپ کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر تو آپ رینڈم کام جو ہے وہ کوئی بھی کام اٹھا لیں گے، اس میں اچھائی یا برائی میں فرق آپ شاید نہ کر سکیں، کیونکہ آپ نے شام کو اپنے گھر جو ہے وہ رسک لے کے آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو
مطلب کافی ایک جو ہے وہ اوورسیز فورم کی وجہ سے یہ مسئلے جو ہیں وہ کافی حد تک حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کا امپیکٹ جو ہے ان کا جو اثر ہے وہ آپ دیکھیں گے 1-2 سالوں تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. روزگار اسکیم جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ ایک صدقہ جاریہ ہے نا جی. ایک روٹیشن چل رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹس واپس کر رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ باقی لوگ جو ہیں ان پہ ہم وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں کام, باقی لوگوں کو بھی مل رہا ہے. اس کے بعد جب وہ واپس کرتے ہیں تو روٹیٹ ہو رہا ہے منی, پیسہ جو ہے وہ سرکل میں چل رہا ہے پورے اس میں ضلع میں. تو اس حساب سے بہت اچھا کام ہے اور یہ بڑا سکسیسفل انیشیٹو ہے, بڑا پڑھا لکھا انیشیٹو ہے جو باقی ملکوں میں پہلے اپلائی کیا گیا, تو اس کے بعد جو ہے یہ منڈی بہاؤالدین میں جو ہے وہ لے کے آئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے دیوان صاحب, بہت ہی اچھا کام ہے. تو قاسم صاحب میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن اپنے ناظرین کو بھی دیتا چلوں. اب تک ہم نے جتنے رکشے, جتنی سلائی مشینیں, کھاد اور جو ہمارے پروگرام ہیں اب ہم بزنس بنا کے دے رہے ہیں, جو ریٹرن ریشو ہے 100% ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے رکشے دیے وہ اپنی قسطیں واپس دے رہے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی بحال کر رہے ہیں. لوگوں میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے پروگرام شروع کیا اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ, ورنہ تو پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا مال ہوتا ہے, لے لیا کسی نے واپس نہیں دینا. تو یہ لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ یہ حلال کی کمائی ہے, محنت مزدوری کی کمائی ہے. جو لوگ ہمارے لیے اوورسیز, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ یار دوست وزدے چنگے لگتے ہیں. تو اوورسیز کا یہ مشن تھا کہ جیسے ہم خوشحال ہیں ایسے ہی پاکستان منڈی بہاؤالدین میں رہنے والے ہمارے عزیز و اقارب, دوست, محلے دار, گاؤں کے لوگ بھی خوشحال ہوں, وہاں پہ بے روزگاری ختم. تو یہ تو الحمدللہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ اپریشیٹ کرتا چلوں گا ہماری منڈی بہاؤالدین کی ٹیم کو, ابو سفیان تارڑ صاحب اور سناور الہی, وہ ہمارے اس وقت منڈی بہاؤالدین میں لیجنڈ ہے. جس شفاف طریقے سے وہ لوگوں کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. قاسم صاحب یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دوبارہ روزگار اسکیم کی اپلیکیشنز اوپن کی, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کوئی مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بندہ حقدار ہے تو اپلیکیشن دلوائیں. میں نے اپلیکیشن دلوائی, اس میں سے ایک بندہ کوالیفائی کرتا تھا اور ایک کوالیفائی نہیں کرتا تھا. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے بتایا, میں نے خود انویسٹیگیشن کی کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے یا جھوٹ ہے. تو وہ بات ان کی بالکل 100% ٹھیک تھی. تو وہاں پہ نہ کوئی سفارش ہے, نہ اس پروسیس کے اندر کوئی اقربا پروری ہے. تو میں اپنے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام ان لوگوں کو جو اپلیکیشنز دے رہے ہیں اوورسیز بے روزگار اسکیم کے اندر, کہ یہاں پہ کوئی اقربا پروری نہیں ہے. کسی کو اگر رکشہ نہیں ملتا یا روزگار نہیں ملتا تو پلیز آپ اپنے آپ کو دیکھیے, اور ہماری جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اسے آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے انویسٹیگیٹر سے کہ مجھے کیوں نہیں دیا, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ ریزن تھی جس وجہ سے ہم نے نہیں دیا. تو سر یہ ہے کہ جی میں ادھر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم سے بھی بالکل پوچھ سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو غلط دیا گیا ہے یا کسی کو کوئی پرابلم ہے اور اس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ اس کا جو ہے وہ ہم نے, تو وہ بالکل وہ جو ٹیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے ان کو ایک کمپلین لانچ کریں اس سلسلے میں, اور وہ اس پہ فوراً ایکشن لے گی. تو اس میں اصل میں مین پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بالکل وہ پاکستانی سیاستدانوں والی بات ہو گئی نا جی, کہ جب آپ کے پاس کوئی ایک ثبوت نہیں ہوتے اور جو ہے وہ, تو اس لیے میں اس چیز پہ زیادہ جو ہے وہ انسسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہیں پہ کچھ بھی غلط ہوا ہے اس پورے پروسیس میں, تو آپ بالکل وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ان کو جو ہے وہ کریں. اور باقی یہ کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں, ان کا واٹس ایپ بھی چل رہا ہوتا ہے, ان کو
कंप्लेन जो है वो फॉरवर्ड करें तो उस पर इंशाल्लाह ताला फौरन एक्शन हो. देखिए ये हमारे खुर्रम रांझा साहब और ऑफ कोर्स चेयरमैन शाहिद रजा रांझा साहब 24/7 जब भी आप उन्हें मैसेज करें आपको रिप्लाई मिलेगा, वरना तो हर इंसान की प्राइवेट जिंदगी भी है. चलें बिजनेस और ये बिजनेस आवर्स में तो सब लोग ही एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर रात को कभी 12 बजे मैसेज किया तब भी रिप्लाई आया, कभी सुबह 4 बजे किया जब भी रिप्लाई आया. तो बेशक हम सलूट करते हैं इनकी एफर्ट्स को, इनकी कुर्बानियों को, इनकी मेहनत को, इनके विजन को जो ये लेकर सामने आए. और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के अंदर हमारे ओवरसीज के मेंबरान जो दिन रात स्पेशली यूरोप, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, तमाम लोग अपनी मोहब्बत से बगैर किसी लालच के, ना तो हमारा कोई सियासी एजेंडा है कासिम साहब, ये एक्सपेक्टेड था और वो अब हम देख रहे हैं. कितने लोग हैं जो हमारी शोहरत से जेलस हैं, हमारे कामों से जेलस हैं, उनके दिलों में ये खौफ है, ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं. आप कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लाइव नहीं की जाती, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे ओछे हथकंडे हमारे सियासी रफ़का कर रहे हैं इस खौफ से कि शायद इन्होंने पॉलिटिक्स में आना है. मेरा उनको पैगाम है कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, ना हमारा ये विजन है. तो हम तो अपनी आवाम, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, रिश्तेदारों की मदद के लिए आए हैं. हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, फलाह और रफा. और साथ में मैं ऐड करूंगा दिफा. कि दिफा क्यों? हम प्रोटेक्ट करेंगे ओवरसीज के राइट्स को. जहां पे जुल्म होगा वहां पे ओवरसीज की आवाज बुलंद होगी. तो बिल्कुल. और ये जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. और ये पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान में भाई बहनें हैं मंडी बाउद्दीन में और पूरे पाकिस्तान में, उनको भी इस चीज़ की प्रोटेक्शन जो है वो करनी चाहिए. जो ओवरसीज हैं उनको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, ये बात उनको समझनी चाहिए कि हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में आजकल. और दूसरा जो सियासत वाली बात है उसकी एक जो है वो बड़ी मिसाल ये है कि हमने पिछले दिनों किसी हमारे ओवरसीज मेंबर थे, तो उन्होंने चेयरमैन साहब को कहा कि मेरे ये रिजर्वेशंस हैं. और उसमें बिल्कुल हमारे इस फोरम में कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है कि चेयरमैन साहब कहें कि ये मेरा फैसला था. उन्होंने बिल्कुल एक्नॉलेज किया इस चीज़ को कि बिल्कुल ये मैं आपकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको नोट कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का. और हम आगे चल के आप देखेंगे कि हम इस पे पूरा जो है अपनी पॉलिसी पे अमल करेंगे. और जहाँ पे दीवान साहब जेलसी का है, हमने उन लोगों की तरफ देखना नहीं है. ये अवाम ने फैसला करना है. कोई भी वहाँ पे सियासतदान जो है वो अवाम की वजह से है. अवाम उनकी वजह से बहुत पीछे है, उनका ये कंट्रीब्यूशन है. आप ये देखें ना कि सियासतदान आज से हमारा एक बड़ा एनक्लोज्ड सर्कल है मंडी बाउद्दीन का. हर बंदा हर सियासतदान को जाती हैसियत से जानता है. तो वो ये देखे कि 5-10 साल पहले ये बंदा क्या था और आज क्या है. जी. तो ये चीजें जरूरी हैं. हम सियासतदान जो हैं वो लोगों की वजह से हैं, लोग सियासतदानों की वजह से नहीं हैं. और लोग बेचारे बहुत पीछे हैं उनकी वजह से. तो हम वो जो एक महरूमी है उसको हम जो है वो थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा जो है वो एक स्ट्रगल इसमें चाहिए होगी, क्योंकि पिछले जो 20-30 साल गुजरे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमियां रह गई हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तभी आ सकती हैं दीवान साहब जब शऊर होगा, जब लोग जो हैं वो अपना हक मांगेंगे और लोग जो हैं वो क्वेश्चन करेंगे हर चीज़ को. कोई भी काम अगर गलत हो रहा होगा तो वो उस पर कहेंगे कि ये काम गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और वो तालीम की वजह से आएगा. आपका जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव करता है. मुल्क में जो है वो तालीम की वजह से, जब तालीम होगी तो फिर उधर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उधर जो है वो जॉब्स भी आएंगी. और अब आप इंडिया देख लें, इंडिया में तालीम जो है वो ज़बरदस्त है. और आप देखें कि पूरी दुनिया जो है वो
اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں, وہ آؤٹ سورس کرتی ہیں انڈیا میں. اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جابس پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے ان کی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ. ایون بے شک ان کی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اس چیز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے تعلیم کی وجہ سے. جی بالکل بالکل. تو ہم سیاستدانوں کی طرف بالکل نہیں دیکھیں گے سر, ہمارا ایک اپنا فوکس ہے اور ہم اسی پہ رہیں گے. اور اگر ہمارے فورم میں جو ہے وہ پالیٹکس یا اس طرح کی کوئی ہم نے چیز دیکھی تو ہم بالکل اس کو جو ہے روک لیں گے انشاءاللہ. قاسم صاحب, آپ سے ایک چلیں, ہم نے روزگار اسکیم اوورسیز کے بارے میں بات کی, اب آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بڑا انسٹنٹ کویسچن آپ نے پوچھ لیا ہے. واقعہ چلے کوئی فنی واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی تھوڑا جو ہے وہ لائٹر موڈ, ہم نے بڑے ایشوز ڈسکس کیے ہیں تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں بڑے پرابلمز ہیں, لیکن ہوپ بھی ہے انشاءاللہ تعالی. جس طرح کا ہمارا فورم ہے اس طرح کی اگر لوگ اس میں جس طرح بڑا ہوتا جائے گا زیادہ ہوپ جو ہے وہ. جی بالکل, وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ بالکل. تو ہمارا کچھ مہینے پہلے ہمارا ایک کلائنٹ تھا تو ہم اس کا آڈٹ کر رہے تھے. تو وہ اس میں یہ ڈیری پروڈکٹس جو ہوتی ہیں نا, جو دودھ, گھی اور مکھن وغیرہ اور بٹر وغیرہ, یہ چیزیں وہ پروڈیوس کرتے تھے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اس دفعہ تمہاری جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے, یہ کیسے ہوئی ہے, تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. تو اس نے کہا کہ اس نے بڑا اس نے فوراً جواب دیا کہ اس دفعہ جو گائیں تھیں, کیونکہ یہاں پہ تو گائیں ہوتی ہیں, بھینسیں ہوتی نہیں ہیں, وہ بہت زیادہ خوش تھیں. اچھا, میں ایک دفعہ تو میں بالکل جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹنٹ, مطلب میں بالکل حیران ہو گیا کہ یہ مذاق کر رہا ہے یا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اب اس کے بولنے سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل سیریسلی مجھے میرے سوال کا جواب دے رہا ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس پہ تھوڑا گائیڈ کرو کہ کیسے خوش تھی, مطلب کیوں. تو اس نے مجھے پھر ایک پورا پروسیس دکھایا. اس نے کہا کہ اس دفعہ جو ہم نے فیڈ وغیرہ یوز کی وہ ان کو بہت زیادہ سوٹ کر گئی تھی, تو ہم جو ہیں ان کی ایک پورا اس میں پروسیس انوالو تھا جو میں ابھی یہاں پہ نہیں بتا سکتا. تو اس کی وجہ سے ہم نے ہمارا یہ انالیسس تھا اور ہم نے یہ کنکلوژن نکالا کہ اس دفعہ جو جانور ہیں وہ زیادہ خوش ہیں, تو اس لیے دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ گئی. تو وہ بڑی ایک عجیب چیز تھی. اب ظاہر ہے میں بھی ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ جی یہ بات, انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑی عجیب بات تھی میرے لیے. ہاں, گایوں کو اپنے جانوروں کو خوش رکھیں جی دودھ زیادہ دیں. تو قاسم صاحب, آج ہمارا پروگرام بہت اچھا رہا. آپ سے بہت قیمتی اور بڑی نالجیبل باتیں سننے کو ملی. کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنی اور یوتھ کو دینا چاہیں گے, ہمارے آنے والے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو. بہت سے بچے ہیں جو ابھی کالج میں, اسکولوں میں ہیں, ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. بہت سو کی یہ خواہش ہوگی کہ میں بھی ایک دن قاسم حیات جیسا بنوں. تو کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا کوئی سبق آپ انہیں دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں سبق یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ, ہم پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں پرابلمس ہوئے ہیں, لیکن ہم کئی چیزیں ہیں جن میں ہم بہت زیادہ لکی بھی ہیں. اس میں ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے بڑے ہیں وہ اگر ان کے اگر ہم ان کے مشوروں پہ عمل کریں تو ہمیں جو ہے وہ زندگی میں بہت, کیونکہ وہ ایک چیز ہوتی ہے جو ایک پورے ایکسپیرینس سے انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس کا آپ کو کرسٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس میں جو ہے وہ, تو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. دوسرا دیوان صاحب, ایجوکیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ گائیڈنس, کہ آپ نے فیوچر میں کرنا کیا ہے.
اب پاکستان میں یہ ہے کہ انجینئرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں تو بچوں کو گائیڈنس نہیں ملتی، وہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے آگے فیوچر میں جا کے کیا کرنا ہے، تو وہ بھی ایک ضروری چیز ہے. وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہیں جو ان کے آس پاس وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ پروفیشنل فیلڈس میں ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کھل کے ڈسکس کریں. اور کیونکہ بزنس مین یا مطلب بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ ایک بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی بزنس چلا رہے ہیں. آپ جب بزنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں، جو اس کو مینیج کرتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بزنس جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا. تو پھر اس کا فائدہ نہیں. اس کا یہ کہ آپ کی وہ زندگی کے قیمتی سال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. ایک دفعہ آپ نے بنا تو لیا لیکن وہ چل نہیں سکا. تو اس لیے ہر پروفیشن میں جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی جو ہے وہ امپورٹنس ہوتی ہے انڈسٹریز میں اور ہمارے ایک پورے جو ہے وہ بزنس جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے اپنی سوچ جو ہے وہ تھوڑی براڈ کریں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ میں انجینئر یا ڈاکٹر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا، تو اور بھی بہت زیادہ فیلڈز ہیں اور اس میں گائیڈنس ضروری ہوتی ہے. تو گائیڈنس کے لیے جو ہے وہ ہم بالکل میں چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے ایک فورم میں ہم ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور کیونکہ یہ ایک ایسی دیوان صاحب چیز ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے جس پہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. اب آپ پاکستان میں دیکھیں کہ لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں لیکن کام ٹھیک نہیں کر رہے. ہاں جی، کیونکہ ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. وہ ایک جگہ پہ رک گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرسی مل گئی ہے، اب میں اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلا رہا ہوں. تو یہ بھی تعلیم کی طرح ایک بالکل آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. تو آپ کی تعلیم ہو گئی، اس کے بعد آپ کا جو ہے فیوچر گولز ہو گئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بن کے تو انسان جو ہے وہ جب یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی پک کر لیتا ہے تو پھر اس سے جو ہے اس کی آؤٹ پٹ بہت اچھی نکلتی ہے اور اس کی سوسائٹی کو اس کے بہت زیادہ اس کا پھل ملتا ہے. تو اس لیے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو یہی چاہیے کہ وہ ڈسکس کریں اور اپنی جو سوچ ہے وہ براڈر رکھیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بھائی یا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں پیسے دیں گے تو میں دکان کھول لوں گا یا میں کوئی اور کام کر لوں گا. صرف اس تک نہیں رہنا چاہیے. آپ بزنس ایک کھول لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو وہ چلانا مشکل ہو جائے گا. اور تعلیم جو ہے وہ آپ کو شعور دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. میں جب پچھلی دفعہ پاکستان گیا ہوں، آپ یقین کریں، حالانکہ میں 1.5 سال بعد گیا تھا، تو میں بالکل شاک ہو گیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو مین روڈز ہیں ان پہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی جگہ بیچ میں جو ایگریکلچر لینڈ تھی وہ خالی رہ گئی ہے. آپ کو ہارڈلی 2-4 ایکڑ یا 5 ایکڑ خالی جگہ نہیں ملے گی. وہاں پہ بھی لوگوں نے گھر بنا دیے ہیں یا مطلب کوئی دکانیں تو اس کا آگے جا کے بہت ایک سویئر امپیکٹ ہوگا. کوالٹی آف لائف جو ہے دیوان صاحب وہ میرا بڑا گھر ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتی. میرے آس پاس اگر گندگی پڑی ہوئی ہے، میرے آس پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، میرے آس پاس بچے اسکول نہیں جا رہے، تو اس کا آٹومیٹکلی امپیکٹ مجھ پہ ہوگا. اب ایک گندی جگہ پہ میں گھر بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ میرا گھر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک سوسائٹی کی ایک جو ہے نا جی یہ ہمیں اپنی سوچ کو براڈ کرنا ہوگا اور وہ تعلیم سے ہی آئے گی. ہماری آج کا پروگرام دیکھیں کتنا ویلیویبل رہا. کتنی اچھی باتیں قاسم صاحب سے سننے کو ملی. انہوں نے جو لاسٹ میسج دیا اپنی یوتھ کو اور اپنے آس پاس اپنے منڈی بہت دن میں رہنے والوں کے لیے جو دیا، وہ تعلیم کے لیے تو میں حضور پاک اپنے محسن کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دوں گا کہ آپ نے فرمایا تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس وقت کے مطابق چائنا ایک بہت دور علاقہ تھا جہاں پہ اعلیٰ تعلیم اس وقت موجود تھی. تبھی حضور نے اپنی حدیث میں کہا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چائنا ہی جانا پڑے.
दूसरी बात जो कासिम साहब ने हमें मैसेज दिया कि हमें ये नहीं देखना कि मेरी 1 कनाल या 4 कनाल की कोठी है अंदर से साफ है, हमें अपने इर्द-गिर्द भी देखना है कि क्या वहाँ पे गंदगी तो मौजूद नहीं। हमें खुद भी साफ रखना है अपने आप को और अपने आस-पास, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने शहर, गाँव को भी साफ रखना है। इसके लिए मैं अपने एक बड़े ही अच्छे प्यारे दोस्त और हमारे टीम मेंबर हारून ज़फ़र रांझा साहब की एक मिसाल देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने गाँव में रक्षा बनवाया कि जो सिर्फ़ गंदगी और नालियाँ साफ करने के लिए हमारे इमरान गोंदल साहब स्वाबे से रोज़ाना उनकी मैं पोस्ट देखता हूँ कि वो गाड़ियाँ हैं, वो गंदगी साफ कर रही हैं, नाले खुलवा रहे हैं। तो देखें, गंदगी बीमारियों की वजह है, गंदगी की वजह से हमारी आबो-हवा गंदी है, गंदगी की वजह से हमारी हवा गंदी है। और मैं एक पैगाम अपने बिल्डर्स को देना चाहूँगा, जो हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, खुदारा उन हाउसिंग स्कीम्स में एक ग्रीन बेल्ट ज़रूर बनाइए। अगर हम अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कासिम साहब आयरलैंड में रहते हैं, वहाँ की आबो-हवा, वहाँ पे साफ पानी, साफ हवा इसलिए मौजूद है कि वहाँ पे एक लिमिटेड एरिया है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। ग्रीन बेल्ट के बगैर आप अपनी कम्युनिटी आबाद नहीं कर सकते। तो मेरे ये पैगामात कासिम साहब के मेरे ये पैगामात हैं जो मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से अपनी यूथ और अपने मंडी बहाउद्दीन और अपने देखने वालों को दे रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, प्लीज़ सुनिए, इस पे अमल कीजिए, गौर कीजिए। ये मेरे लिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए ये पैगामात हैं। अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे, तो यकीन कीजिए सदियों, सालों आपका नाम ज़िंदा रहेगा। मैं इन अल्फ़ाज़ के साथ आपसे रुख़्सत चाहूँगा। सबको मुस्तफ़ा दीवान का सलाम। अस्सलाम वालेकुम।